اس माह की 10 तारीख को नवासे रसूल ने अपनी जान जैसी मताए अज़ीज़ राह खुदा में पेश की और आपने दश्त नैनवा को मैदान करबला बना दिया। मैं और आप हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको आपकी सीरत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन मजलिस, आदत बारी ताला है, अल्लाह जिसको जितना बड़ा मुकाम देता है सादा रखना है, उसको आजमाइश की फिर उतनी बड़ी राह से भी गुजारता है। यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरियां अग, सोना पर खिया जावदा ये नाल अग्गा दे लग। जिसको अल्लाह जितना बड़ा मुकाम देता है फिर उसको इसको या रुख बदल दे या इसकी नीचे कर दे जाली जो चलें ठीक है आप। तो उसके लिए उसको आजमाइश की उतनी बड़ी राह से गुजरना पड़ता है। आप नबियों की ज़िंदगियों का मुताला करके देखें, अगर उनके सरों पर नबूवत के ताज हैं तो फिर मालिक ने उन्हें कितनी बड़ी आजमाइशों से गुजारा। मैं बात को दश्ते नैनवा तक ले चलूँगा, तवज्जो से समात कीजिएगा। मैंने अर्ज़ किया कि नबियों के सर पर नबूवत के ताज हैं, फिर आजमाइशें कितनी आई सुनिएगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, आपकी मईशत बड़ी मजबूत थी। 40,000 बकरियों का रेवड़ था, 40 बाग थे, 400 गुलाम था और अल्लाह ने चांद जैसे 12 बेटे भी अता किए। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया कि जाओ मेरे नबी से कहो कि आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। तो आप फरमाते जे सोना मेरे दुख विच राजी, कहा आने वाली हर आजमाइश पे सब्र करूँगा। सुनिएगा, आप मिंबर पे जलवा फिराज हैं और ताहद नज़र हवारी हैं और उनसे माहवे कलाम है। अचानक ये गुलाम दौड़ा दौड़ा आया और उसने आके अर्ज़ किया कि हज़रत गज़ब हो गया, 40,000 बकरियों का रेवड़ पानी की बेरहम मौजे बहा के ले गई। आपने सब्र किया। अभी उसकी बात ख़त्म नहीं हुई कि एक और आया, सांस फूला हुआ है। हज़रत गज़ब हो गया, 40 बाग हवा का तेज़ झोंका उड़ा के ले गया। आपने उस पर भी सब्र किया। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि दरमियान में 6 माह का वक्फा डाल लिया कि अगला इम्तिहान 6 माह बाद। मेरे भाई, एक वक्त में सारे इम्तिहान। तीसरा आया और उसने जो आके खबर दी वो खबर सुन के कलेजा मुंह को आता है। कहा हज़रत गज़ब हो गया, आपके 12 बेटे किसी के यहाँ मेहमान बने, मकान की छत गिरी और आपके 12 के 12 बेटे शहीद हो गए। औलाद आंखों की ठंडक, मन का करार। औलाद आसाई पीरी होती है भाई, बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन एक झटके में 12 बेटे चले गए। आपने उस पर भी सब्र किया। इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ भाई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में ज़ख्म आए, शहर वालों ने शहर से निकाल दिया। जब ज़ख्म नोके ज़ुबान पे आए तो फिर अल्लाह के नबी गोया हुए। नगमा मोहब्बत का था, शिकवा हम लोग करते हैं। ज़िंदगी में कभी कोई इम्तिहान आ जाए ना तो हम कहते हैं या अल्लाह सारे दुख साढ़े गरीबा वास्ते, लेकिन जो अहलुल्लाह होते हैं वो राज़ी बर रज़ा रहते हैं। नगमा सुनिएगा। अर्ज़ की मालिक 40,000 बकरियों का रेवड़ पानी की बेरहम मौजे बहा के ले गई, मैं ना बोला। 40 बाग हवा का तेज़ झोंका उड़ा के ले गया, मैं ना बोला। मेरे चांद से 12 बेटे शहीद हुए, अल्लाह मैं ना बोला। शहर वालों की बेवफाई का तस्करा छेड़ दिया, मुझे शहर से निकाल दिया, मैं ना बोला। मेरे अंग अंग में जख्म आए, अल्लाह मैं ना बोला। मेरे जिस्म से बोटियां टूट के ज़मीन पे गिरी, अल्लाह मैं ना बोला। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरी ज़ुबान महफूज रखना। वो इसलिए कि ये ज़ुबान तेरा नाम लेती है, ये ज़ुबान तेरे तस्करे करती है। जिसको अल्लाह इज़्ज़तें देता है भाईजान, अल्लाह फिर आज़माता भी है। मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इमामुल अंबिया हैं। हुजूर का एजाज़ कि हुजूर ने सर की आंखों से रब का जमाल देखा, लेकिन ज़िंदगी में इम्तिहान कितने आए सुनिएगा। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, शिक्म मादर में है कि आपके सर से आपके वालिद गिरामी का साया उठा लिया गया। ये उस वक़्त हुआ था जब हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु शादी के कुछ अरसा बाद तजारत के लिए मुल्क शाम गए और फिर वहाँ से वापस अब्दुल मुत्तलिब के ननहाल यसरब आए। और यसरब बीमारियों का घर था आए और आप चंद दिन ठहरे और बीमार हो गए। काफिला इस इंतज़ार में था कि आपकी तबीयत बहाल हो और हम साथ ले चले, लेकिन तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। मजबूरन काफिला मक्का लौट आया। और सुनिएगा दोस्त, हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया और ये खबर मक्का में अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान पर
یہ خبر بجلی کی طرح گری، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے بھائی انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا، آپ در یتیم پیدا ہوئے، میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو سید آمنہ نے اپنے من کی بات اپنے سسر جناب عبد المطلب سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزر گئے، اگر آپ رخصت عنایت کریں تو میری آرزو ہے کہ اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لو۔ تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی، اور ساتھ ایک خادمہ جن کا نام ام ایمن ہے ساتھ انہیں بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ وہاں ٹھہرے، اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جمگٹھا ہوا، سیدہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند نہ پہنچائے۔ اس خوف نے سیدہ آمنہ کو واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ سنیے گا دوست، آدھا سفر طے ہو گیا اور آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہیں۔ بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلایا، ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی۔ 2-1 باتیں ہوئیں اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ بس سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، میرے نبی ماں سے لپٹ کے روئے، پھر ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا، پھر جہاں تک ماں نظر آئی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ کے مزار پہ جب پہلی دفعہ حاضر ہوا، یہ مدینہ سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے جب واپس پلٹی نا تو میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں جلدی سے پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو نا کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ ایک صحابی کسی کو آر دیتے ہوئے کہہ رہے تھے او کالی ماں کے بیٹے، حضور ناراض ہوئے، جلال میں آئے، 3 دفعہ فرمایا پیمانہ اچھا لگ گیا، پیمانہ اچھا لگ گیا، پیمانہ اچھا لگ گیا۔ فرمایا کسی گوری رنگت والی ماں کے بیٹے کو کالی رنگت والی ماں کے بیٹے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فرمایا ہاں اگر ہے تو وہ تقویٰ، اور ساتھ فرمایا مجھے جس نے جنم دیا وہ گوری رنگت والی اور جس نے میری پرورش کی وہ کالی رنگت والی۔ آقا فخر سے فرماتے ہیں کہ میں محمد بیک وقت 2 ماؤں کا تنہا بیٹا ہوں۔ 6 سال کی عمر ہے بھائی، ابوا کی وہ گمنام بستی اب تو گمنام نہیں، اس کو نسبت سیدہ آمنہ سے ہے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہاں وصال ہو گیا۔ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مکہ آئی۔ بھائی جان ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، شکم مادر میں تھے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھایا لیا گا۔ 6 سال کی عمر ابوا کی بستی میں ماں خاموش ہو گئی، اور پھر آپ کی کفالت کا ذمہ آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب نے اٹھا لیا۔ دادا نے بڑی محبت دی، کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی جہاں آپ کے بیٹوں کو بھی جرت نہیں تھی بیٹھنے کی، لیکن حضور لاڈلے بڑے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے، بے پناہ محبت وصول ہوئی۔ بھائی جان غم کی کہانی ٹوٹی نہیں، سیلاب تھما نہیں، جنہیں عزتیں ملتی ہیں انہیں آزمایا بھی جاتے ہیں۔ 8 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے شفیق مہربان دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ جب مکے کے بازار سے عبد المطلب کا جنازہ اٹھانا
آگے آگے جنازہ تھا تو پیچھے پیچھے میرے رسول تھے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی جدائی میں آنسو بہاتے ہیں. پھر کفالت کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اٹھا لیا. چچا نے بھی بڑی محبت دی, کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں, سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں. جناب ابو طالب کثیر العیال تھے اور آپ کی معیشت زیادہ مضبوط نہیں تھی. میں نے حضور کا بچپن بڑھایا. اماں حلیمہ فرماتی حضور کو بچپن میں اگر بھوک لگی بھی ہوتی نا تو حضور نے کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا. ناراض نہ ہوئیے گا, ہم بچے نہیں بڑے ہو گئے, اب بڑھاپے کی طرف سفر ہے. ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے ہم گھر کے برتن توڑتے ہیں, ہمیں وقت پہ کھانا نہ ہم گالیاں دیتے ہیں, خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. میرے نبی کا بچپن اتنا شاندار تھا, بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا. حضور پروان چڑھے اور زندگی میں امتحان بڑے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے جب قوم کو پیغام حق دیا تو مخالفت ہوئی اور لوگوں نے مخالفت کی حد کر دی. بھائی جان لا الہ کی دعوت دیتے ہیں, لوگ گڑھے کھودتے ہیں. لا الہ کی دعوت دیتے ہیں, لوگ کانڈے بچھاتے ہیں, لوگ گوجریاں پھینکتے ہیں, گلے میں رسی ڈال کے تو دیتے ہیں. کتنے دکھ جو مکہ والوں نے میرے رسول کو نہیں دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے. سوشل بائیکاٹ ہوا, ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا. بچے بھوک کی وجہ سے روتے تو مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی, بس اتنا کہتی کہ اگر تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی نا تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے. بچے بھی خاموش ہو جاتے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پتے کھا کے گزارا کیا, چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا. ایک صحابی کا بیان نظروں سے گزرا, آپ فرماتے مجھے ایک دن اتنی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی کہ ایک گیلی جگہ میرا پاؤں آیا, نہ جانے وہ کیا تھا, اٹھایا اور کھا لیا. آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی. ان راہوں پہ چلنے والوں کو بھائی آزمایا کیا, دکھوں سے دو چار ہونا پڑا. میرے نبی اس پیغام کو لے کے پھر طائف تشریف لے گئے. پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں انہیں اپنی بات سناتا ہوں, لیکن انہوں نے بھی دعوت کو مسترد کیا. حضور فرماتے میں آیا, میں نے تمہیں اپنی بات سنائی, تمہاری قسمت تم نے اس کو قبول نہیں کیا. فرمایا ایک مہربانی کرنا, میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا, وہ مجھے زیادہ تکلیف دیں گے. انہوں نے کہا ہم اس کی تشہیر کریں گے. سنیے گا دوست, میرے نبی طائف سے واپس تشریف لانے لگے. طائف کا بازار ہے اور 2 رویا کتارے ہیں, اوباش لڑکے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں. میرے نبی فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں. مجھے درد ہوا اور میں درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا. وہ آگے بڑے, حضور کو کندھوں سے پکڑا, کھڑا کیا, چلنے پہ مجبور کیا گیا. میرے نبی فرماتے میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں. بدن لہو لہان ہو گیا. جوانوں, اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے. یہ دین بڑی محنت سے آیا ہے. میں اوکاڑا ایک جگہ خطاب کر رہا تھا تو کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے. سچا کی تے پامبڑ مچدے نے, اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوئی میری گوارا کر, کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریاکی. کڑوی کو سہلی تھی, میں نے برملا برجستہ کہہ دیا. بھائی جان نذرانے وصول کر کے نہیں, ہاتھ چما کے نہیں. یہ دین محنت سے آیا ہے, یہ دین جستجو سے آیا ہے. میرے نبی اس پیغام کو لے کے طائف آئے اور طائف والوں نے پتھر مارے. عرض کیا کہ ان کے لیے بد دعا کر دیں, تو فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں. اور پھر وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لیے تھا, مبلغین کے لیے تھا. حضور فرماتے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے. بھائی جان بعض کا نتائج جو ہوتے ہیں وہ آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں. بعض کا ہم دل برداشتہ ہوتے ہیں, ظاہر ہے جس کی گھر نہیں چلتی مسجد میں تو چلتی ہے, تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو سجدے سے غرض ہے, یہاں نہیں تو وہاں سے کم ہی کرنا ہے نا, اتنے نہیں تو کدھر اور چلائیں گے. لیکن حضور کا یہ فرمان ہمیں روشنی دیتا ہے کہ نتائج بعض کا آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں. فرمایا نا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے. آپ جانتے ہو جب سندھ کے اندر نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علی الحجاج کہا, اور حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں, بہت بڑا بدماش, اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے کہ لبیک یا اختی بہن میں حاضر. اس نے پھر اپنے بھتیجے اپنے داماد کو یہاں بھیجا جس کی عمر 17 سال ہے, اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس بیٹی کے سر پر عزت کی ردا رکھی, اور وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا. مکران سے ملتان تک دوڑا تھا, اپنے کردار اخلاق سے گفتار سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا گیا. وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا. آنے والا نام بڑا معتبر نام ہے, زمانہ اس کو محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے. فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلے. طائف والوں نے پتھر مارے. بھائی جن کو عزتیں ملتی ہیں نا انہیں آزمایا بھی جاتا ہے. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. شکم مادر میں ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا. 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں
خاموش ہو گئی۔ 8 سال کی عمر میں جو ہے وہ مکے کے بازار سے عبد المطلب کا جنازہ اٹھا، عام الحزن آیا، غم کا ساتھ، جس میں شفیق چچا اور آپ کی رفیقہ حیات چلی گئی، اور شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ طائف والوں نے پتھر مارے۔ کتنے دکھ حضور کی زندگی میں آئے بھائی جان، ہم پڑھتے ہیں حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا سا سما تھا۔ حضور کی گود میں 2 بچے تھے، ایک بچے کا نام ابراہیم اور دوسرے بچے کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور دونوں بچوں سے محبت فرما رہے تھے، کبھی ابراہیم کی گال تھپکاتے ہیں تو کبھی امام حسین کی۔ بھائی جان فرشتہ پھر آ گیا اور فرشتے نے آ کے کہا دونوں میں سے ایک کو رکھ لو اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے۔ کتنا مشکل ہے بھائی، ایک طرف بیٹا اور دوسری طرف بیٹی کا بیٹا۔ تو حضور نے اپنا بیٹا ابراہیم پیش کر دیا۔ بیٹے کی جدائی میں میرے نبی نے آنسو بہائے۔ پھر حسین ابن علی سے بڑی محبت فرمائی، کندھوں پہ سوار کیا، سجدے میں جاتے ہیں تو تسبیحات بڑھا دیتے ہیں۔ یار حسین ابن علی کی زبان کو حضور اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے۔ حسین دنیا میں آتے ہیں اور حسین کا یہ اعزاز ہے، دنیا میں آتے ہی جو سب سے پہلی غذا انہیں نصیب ہوتی ہے وہ محمد عربی کا لعاب دہن نصیب ہوتا ہے۔ تو حسین ابن علی سے بڑی محبت، میں پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی پیار کر، جو میرے حسین سے پیار کرے اے اللہ تو اس سے پیار فرما۔ بڑی محبت وصول ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرشتہ پھر آ گیا اور فرشتے نے آ کے کہا کہ آپ کے اس نواسے کو کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ کربلا کی مٹی دی گئی کہ جب یہ خون بن جائے تو آپ جان لینا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، اور وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ اور پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، اس نے ولید سے کہا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو، اور رات کی تاریکی میں امام حسین کو بلایا گیا، اور حسین ابن علی جانتے تھے کہ یہ رات کی تاریکی میں ملاقات نہیں کرتا، بات خطرے سے خالی نہیں۔ مشاورت سے یہ فیصلہ طے پایا کہ آپ چند رفقا کو اپنے ہمراہ لے جائیں، اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ آواز دیجئے گا، ہم دارالعمارت کی دیواریں پھیلان کے اندر آ جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، ولید سے ملاقات کی، اس نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب ولید یزید جو ہے وہ تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے جیسا شخص رات کی تاریکی میں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا۔ تو آپ واپس آنے لگے تو مروان بن حکم یہ نائب تھا، اس نے سرگوشی کی، کہا اگر یہ شخص چلا گیا تو اس پر قابو پانا مشکل ہوگا، تو فیصلہ بھی لو، اگر بیعت کرتے ٹھیک، نہیں تو سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیجو۔ اچھا جب یہ بات کی تو امام حسین نے سن لیا، تو کیا دوڑ کے آپ باہر آ گئے یا آپ نے آواز دی کہ جلدی سے اندر آ جاؤ؟ نہیں میرے بھائی، انہی قدموں سے واپس پڑھ لے۔ یہ پتر کس کا ہے؟ یہ حیدر کرار کا بیٹا، انہی قدموں سے واپس پڑھ لے۔ کہا کیا کہا؟ کہا حضرت ہم آپس میں کوئی بات کریں، فرمایا سن لیا ہے، اور آپ نے وہاں 2 ٹوک بات کی، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، اور میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ اب گھر تشریف لائے، اپنی بہن سے زینب سے مشورہ کیا کہ یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم بیعت نہیں کریں گے، بیعت نہیں کریں گے تو وہ رد عمل کے طور پہ یہاں جھگڑا چاہے گا، اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال ہونے، اس شہر کو خون سے لالا زار نہیں ہونے دوں۔ تقاضا یہ ہے کہ بہن ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں۔ یہ مشورہ بہن سے ہوا۔ رات کی تاریکی میں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہوئے، اشک بار آنکھوں سے سلام کہا، بقیع میں ماں کے قدموں میں کھڑے ہو کے آخری سلام کہا، اور یہ قافلہ محبت جو ہے وہ مدینہ سے مکہ چلا گیا۔ یہاں ایک سوال ہے دوست، مدینہ چھوڑنا آسان ہے؟ ابھی حاجی لوگ حج کر کے واپس آئے ہیں، 8 دن کے لیے جاتے ہیں حاجی، حج جو ہے نا جو ہے وہ مدینہ پاک، ان سے پوچھ لیجئے، کبھی بھی یہاں کہیں حاجی بیٹھے ہوں گے، کوئی عمرہ کر کے آیا ہوگا، ان سے پوچھئے کہ جب واپس پلٹتے ہو تو کیسے آ جاتے ہو؟ بھائی جان دل پہ ہاتھ رکھ کے پلٹنا پڑتا ہے۔ ہم نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا سناؤ حرمین کی کہانی، وہ کہتا ہے 2 لفظوں کی کہانی ہے، کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے۔ مدینہ چھوڑنا آسان نہیں بھائی، قیامت سے کم نہیں۔ اور بھائی جو 8 دن کے لیے وہ تڑپتے ہیں، جنہوں نے مدینہ ابھی تک دیکھا نہیں، کبھی ان سے پوچھو یار مدینے کی یاد کتنا تڑپاتی ہے۔ میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، حفیظ طائب کے شاگرد ہیں، بڑا اچھا لکھتے ہیں، وہ تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے ہیں، منظر دیکھیے گا کتنا دل نشین ہے۔ آپ فرماتے آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چل دے، اکھاں چوں ہنجو ڈل دے، لون لون دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے، گوتے تے گوتا کھا رہے ہیں، وہم چ ڈبدا جا رہے ہیں، دسیا نہ چننا تاریاں، رائیاں تو پچھ پچھ ہاریاں، جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے، سوچاں پکاندا جاونا، من وچ بٹھاندا جاونا، نقشے پکاندا جاونا، کر لے کرینا انج دا ہونا مدینہ انج دا،
वेले ने डाडे या नबी, पल्ले नहीं साडे या नबी, बैठे दुराडे या नबी, उम्मती तो हाडे या नबी, हिजरां दे फनीर शूक दे, मुड़ मुड़ के एहो कूक दे, आवन मुरादा पक के, किस्मत ले जावन धक के, सोना मदीना तक के, बै जावां जिस दम थक के, ठंडी हवा जे वग जाए ते अख जरा को लग जाए, कमली जरा सरका के, मुखड़े तो पर्दा चा के, ख्वाबां च फेरा पा के, आका आखण आके, रावां दी सख्ती झल के आयो दूरों चल के, उल्फत दे डाबू तर के, हो के सलीम भर के, दिल नू आनंद आ गया, सानू पसंद आ गया। कोई कहता करम फरमाओ साडे ते हबीबी या रसूल अल्लाह, मदीने आऊं नहीं देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह। ओ भाई, जिन्होंने नहीं देखा वो तड़पते हैं, और जिन्होंने देखा वो बार बार की आरजू रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने वहाँ डेरे जमा लिए, जिन्होंने वहाँ मरने की दुआएं की। पीर जमात अली शाह फरमाते हैं, मैं हज के लिए गया, एक यतीम बच्चे से मुलाकात हुई और मैं उसको रहायश गाह पे ले गया, खाना लबास दिया, हम बिल्कुल रोज़े रसूल के सामने बैठे हैं। मैंने अपने बारे में बताया, मैं पाकिस्तान से हूँ, हज़ारों नहीं लाखों लोग प्यार करते हैं, चलो मेरे वतन मेरे बेटे बनो, शहजादों वाली ज़िंदगी गुजारोगे, और वादा किया मैं साल में एक मरतबा आता हूँ, तुम्हें भी साथ ले आऊँगा। उस बच्चे ने बड़ा मासूमाना सवाल किया, पीर जी जहाँ ले जा रहे हो, गुंबद हजरत की तरफ इशारा करके, ये वहाँ होंगे? तो आप रोने लगे। कहा बेटा अगर ये वहाँ होते तो मैं यहाँ क्यों आता? कहा हजरत जाइए, मैं हुजूर को छोड़ के नहीं जा सकता। और लोगों ने घर बना लिए। भाई मेरे किबला फरमाते, मैं उम्रा के लिए या हज के लिए था, तो वहाँ मेरी एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, काफ़ी देर बैठ के बातें होती रही, और रुखसत चाहते हुए मैंने सिर्फ इतना कहा कि बाबा जी अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। तो कहते कि मैं जब रुखसत होने लगा तो मैंने उनसे कहा कि बाबा जी अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। फरमाते बस इतना कहना था कि बूढ़े की आंखों में आंसू थे। आप फरमाते हैं मेरा दिल डूबने लगा कि मैंने तो कभी पाकिस्तान में किसी का दिल नहीं दुखाया, और ये सच है, उन्होंने तो कभी शाख से फूल भी नहीं तोड़ा, वो दिल के इतने गदाज हैं। फरमाते मैंने रुक करके कहा कि बाबा जी मेरी किसी बात ने दिल दुखाया? उसने कहा पुत्र मुद्दत हो गई यहाँ मौत मांगते हुए, और तुम मेरे लिए ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे हो। भाई लोगों ने घर बनाए यार, डेरे जमाए, मरने की दुआएं मांगी, बार बार की आरजू रखी, जिन्होंने नहीं देखा वो तड़पते हैं, सुलगते हैं। यार हुसैन इब्ने अली पैदा मदीने में हुए, बचपन मदीने में गुजरा, जवानी की बहारें मदीने में है, बुढ़ापा है यार, 56 साल उम्र है, मदीना छोड़ना आसान नहीं था, क़यामत से कम नहीं था भाई। लेकिन इस दीन की बका व हया के लिए आपने मदीना छोड़ा, मक्का आए, और जब आप मक्का आए तो ये वहाँ भी छेड़छाड़ इसकी जारी रही। उधर कूफा वालों ने आपको ख़त लिखने शुरू कर दिए, ख़त एक नहीं था बहुत सारे थे, और बाज़ ख़त तो बड़े तलख थे। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी मदद के लिए ना आए तो हम बरोज़ हशर दावर महशर जो क़यामत का मुनसफ़ है उसको शिकायत करेंगे कि हमें आपके नबी के नवासे की मदद की ज़रूरत थी और ये हमारी मदद के लिए नहीं आए। तो फिर हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ाहिर दिल में खौफ इलाही रखते थे, और इस खौफ ने भी आपको वहाँ जाने के लिए आमादा किया। और दूसरा, हुसैन इब्ने अली की शहादत की खबर बचपन में मशहूर हो गई थी। एक तो वो करबला की मिट्टी दी गई, और दूसरा मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप इस रास्ते से गुजरे थे ना, तो आप खैमे से बाहर निकल आके रोने लगे। तो किसी ने हज़रत अली से कहा हज़रत आप क्यों रोए? फरमाया ये वही जगह है जहाँ मेरे बच्चों को शहीद कर दिया जाएगा। आपकी बचपन की शहादत बचपन में ही जो है वो शहादत बचपन में ही मशहूर थी, और दूसरा खौफ इलाही आपको खींच के करबला की तरफ ले आया कि ये क़यामत के दिन अल्लाह को मेरी शिकायत करेंगे। तो फिर ये फैसला तय पाया कि आप कोई नुमाइंदा भेजें, वहाँ के हालात देखे कोई फैसला किया जाए। उसके लिए फिर मुस्लिम बिन अकील का इंतखाब किया गया। आप तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के जो गवर्नर थे वो नौमान बिन बशीर थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और वो मुहिब्बे अहले बैत में से थे। उन्होंने कोई मुज़ाहमत नहीं की, 40,000 कूफी बैत कर लेता है, और आपने फ़ौरन अपने भाई को ख़त लिख दिया कि यहाँ के हालात साजगार हैं और ये लोग आपके लिए दीदा व दिल फरशरा हैं, आप तशरीफ़ लाए और इनकी सरपरस्ती फरमाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो कूफा की तरफ आने का अज़्म किया, मशवरा भी हुआ, और उसमें यही बात तय पाई कि ये क़यामत के दिन मेरी रब को शिकायत ना करे। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से आने लगे और उधर हालात यकसर बदल गए। उसकी वजह यह थी कि जो यजीद के हमायती थे उन्होंने यजीद को ख़त लिखा कि यहाँ जिस शख्स को तूने मुतय्यन किया है ना, वो हाथों पे हाथ धर के बैठा है, अगर चंद रोज़ ये सिलसिला इसी तरह रहा तो यहाँ तेरी हुकूमत को ख़तरा है। और उसने फिर इब्ने ज़ियाद बदबख्त को वहाँ भेजा जो बसरा का गवर्नर था, उसने अपने भाई को पीछे छोड़ा और ख़ुद जो है वो हिजाजी लिबास पहना और हिजाजी रस्ते पर आया।
رات کی تاریکی میں آیا فقط یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں امام کے لیے کیا جذبات ہیں۔ جب یہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگ سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے ہیں، اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور یہ سیدھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک پہنچا، اور آپ بھی سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے ہیں۔ محل کا دروازہ بند کیا اور آپ چھت پہ چڑھ کے کہتے کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس چلے جاؤ۔ اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو یہ ابن زیاد تھا، کہا دروازہ کھولو، مجھے یزید نے بھیجا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، نعمان بن بشیر کو موصول کیا گیا، اور پھر اس نے خطاب کیا کہ لوگو تم مجھے بھی جانتے ہو اور میرے باپ کو بھی جانتے ہو، میں اور میرا باپ جو ہے وہ اہل بیت کے پرانے دشمن ہے۔ اور جب اس نے بیان کیا اور اس نے جب دھمکی دی کہ میں بچے یتیم اور عورتوں کے سہاگ اجاڑ دوں گا، پھر کوفیوں کی بے وفائی پہلے بھی بڑی مشہور تھی۔ حضرت علی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا، کوفی وفادار نہیں ہوتے تو پھر مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، نعمان بن بشیر کو موصول کیا گیا۔ ادھر حالات یکسر بدل گئے اور ادھر امام نے آنے کا فیصلہ کیا۔ عرض کیا گیا کہ آپ رک جائیں، لیکن آپ فرماتے میرے غم گسارو، میرے جان نثارو، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ لوگوں اگر میں نہیں جاتا نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ رختے سفر باندھا سر راہ، یہ تفصیل سے واقعہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، میں آپ کو پیغام آپ کے نام چھوڑ کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ راستے میں فرزدق سے ملاقات ہوئی، حالات پوچھے، کہا دل آپ کے ساتھ تلواریں یزیدیوں کے ساتھ، اور پھر راستے میں حر نے روک لیا۔ مختصر یہ ہے، یہ قافلہ کربلا تک آیا، 7 محرم کو پانی بند ہوا، اور 10 محرم کو دو بدو جنگ کا آغاز۔ جنہیں اللہ عزت دیتا نا بھائی، اللہ انہیں آزماتا بھی ہے۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا، اور پھر آپ نے ایک شب پہلے اپنے ساتھیوں سے کہا یہاں سے آپ جا سکتے ہو، اس کی دشمنی میرے ساتھ ہے، رات کی تاریکی میں چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نے جینے مرنے کے وعدے کیے ہیں، ہم بے وفا نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پھر بھائی یہاں مٹھی بھر لوگ ہیں اور ادھر ہزاروں کی تعداد ہے، اور یہ جنگ کا آغاز ہوا، اور حسین ابن علی کے جان نثار میدان عمل میں ہیں، اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کئیوں کو واصل نار کر کے خود شہادت کا جوڑا پہنتے ہیں۔ حسین کا پتر بھی میدان میں آ گیا نا، علی اکبر 18 سال عمر ہے، کہا بابا جان مجھے اجازت دیجئے۔ یہ میدان عمل میں اترا اور کئیوں کو واصل نار کر کے واپس پلٹا۔ بھائی جان بھوک پیاس کی شدت ہی، آگے کہا بابا پانی کی 2 بوندیں مل جائیں تو آپ کا دیکھیے گا بیٹا کس طرح ان کو لتاڑتا ہے۔ آپ نے اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھ دی، تھوڑی سی تراوٹ آئی، یہ بیٹا پھر میدان میں اترا۔ اب کے بار دشمن چال بدل چکا تھا، انہوں نے چاروں طرف سے حسین کے بیٹے علی اکبر کو گھیر لیا اور دور سے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ پتھر رخسار پہ بھی لگے ہوں گے، پتھر لبوں پہ بھی لگے ہوں گے، پتھر سر پہ بھی لگے ہوں گے۔ جب بیٹا زخموں سے چور چور ہوا، خود کو سنبھال نہ سکا، گھوڑے سے زمین کی طرف آیا اور کہا ابا مجھے سنبھالیے گا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو کربلا کے میدان سے اٹھا کے خیمے تک لاتے ہیں اور لا کے مالک سے ایک ہی بات عرض کرتے ہیں، مالک میرا یہ جوان علی اکبر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یار ننھا علی اصغر 6 ماہ عمر، حلق میں 2 شاخہ تیر لگا، تھوڑا سا خون تھا یار، فضا میں اڑا دیا۔ کہا مالک یہ ننھی کلی بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضرت حسن کا بیٹا حضرت قاسم 9 سال عمر ہے، یار چھوٹی سی تلوار لے کے کہا چچا مجھے اجازت دو، میں بھی اس دین کی راستے میں شہادت کا جوڑا پہنوں۔ یہ بیٹا بھی میدان میں اترا اور 2 لمحوں کے بعد اس بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ عباس کے بازو کٹے گئے، ایک ایک کر کے سارے حسین ابن علی نے راہ خدا میں پیش کر دیے۔ اور جب خود میدان میں اترے اور اپنے حصے کا کردار ادا کیا، پھر ظالموں کی طرف سے تیر، تلواریں، نیزے حسین کے پورے بدن میں پیوست ہیں، اور گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی اور کیا کہا، مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یار اس منظر کو حوروں نے بھی دیکھا ہوگا، کلیجے پھٹے، اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا کہ مالک یہ دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، باقی ہم بولتے ہیں انسان کو بنانے کی کیا ضرورت، تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہو رہی ہے۔ فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنے، اس میں قاسم کا پیاس، اس میں علی اکبر کی محبت، اس میں علی اصغر کی چاہتے ہوتی، میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے۔ یہ حسین ہے، سب کچھ قربان کر کے بھی کہتا ہے بتا مولا
تو مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں راضی ہوا. یار اس منظر کو اقبال نے دیکھا نا تو خراج فاطمہ کو پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں. اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں. حکم ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں, ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہتا ہے کعبے کی طرح رخ کر کے سجدہ نہیں, کعبے کا طواف نہیں, تیری قبر کا طواف کروں. کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں, علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. اور بھائی حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. حسین ابن علی کی ماں کو اقبال خراج کیوں پیش کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے سیدہ یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے. سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی. پھر بچوں نے کیا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا. پیغام ملتا ہے بھائی ماں مؤثر ہو تو اولاد بھی مؤثر ہوتے. نیپولین یا ہٹلر نے کہا تھا اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. یہاں سے پیغام ملتا ہے ماں اگر مؤثر ہوگی تو آنے والی نسلیں بھی مؤثر ہوگی. بختیار کاکی کو پڑھ لیجئے. کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے. اس نام سے آپ نے شہرت کیوں پائی؟ دھیان سے سنیے گا. آپ کی والدہ بچپن میں بچے کو کہتی بیٹا مصلی بچھا دامن پھیلا اور رب سے مانگ, اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھتی ہے اور بیٹا ساتھ والے کمرے میں کھانا کھا کے کبھی کبھی اظہار بھی کرتا ہے ماں اللہ مہربان کتنا ہے, میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں وہ تازہ کھانا دیتا ہے. ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑ گیا. یہ مشق تھی جو کافی دیر جاری رہی. آپ فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی, آنے میں تاخیر ہوئی لیکن دل میرا ڈوبنے لگا. اللہ بڑی محنت سے تیرے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑا ہے, کہیں کمزور نہ ہو جائے. آپ فرماتی میں گھر آئی تو قطب الدین ماہوے استراحت تھا. بیدار ہوا تو میں نے کہا پتر کھانا کھایا؟ کہتا جی اماں, اور ساتھ کہتا اماں جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا, جو مزہ آج آیا ہے وہ پہلے کبھی نہیں آیا. یہ مائیں رب سے جوڑتی تھی. اور بھائی جان ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو خراج اقبال اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. اور دوسری بات حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا بدن زخموں سے چور چور ہے, 71 لاشیں بکھرے پڑے ہیں. اور یار حسین ابن علی وقت آخر آپ کی پیشانی ابھی مولانا قبلہ ارشاد فرما دے حسین ابن علی نے تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا. وقت آخر بھی حسین کی پیشانی کہاں ہے یار؟ سجدے میں ہے. نام حسین کا کردار یزید والے, حسین نے تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا. میں اور آپ دیکھ لیں ہمارا کردار کیا ہے. آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے کربلا والوں کو. جب یہ لوگ واپس پلٹے نا تو کسی نے سیدہ زینب سے سوال کیا تھا کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون تھی؟ بھائی جان جو جس نے سوال کیا نا اس کی خواہش کچھ اور تھی. وہ شاید کہ یہ سننا چاہ رہی تھی کہ کربلا میں حسین ابن علی کو شہید کیسے کیا گیا, علی اکبر علی اصغر حضرت قاسم حضرت عباس کو کیسے شہید کیا گیا. لیکن سنیے گا اور دھیان سے سنیے گا, سیدہ زینب کے لفظ سنیے گا. آپ فرماتی کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ آپ فرماتی خیموں کو آگ لگی, بچے ڈر کے دوڑے. بچوں کو اکٹھا کرنے اور لاشوں کو جمع کرنے میں ہمارا کچھ وقت لگ گیا تھا. آپ فرماتی اس وقت ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی. قضا نہیں, قضا نہیں, قضا نہیں بھائی, تاخیر. میں اور آپ دیکھیں ہماری نمازوں میں تاخیر ہے یا قضا ہے. میں معذرت سے کہوں گا اگر میں اور آپ اپنی نمازوں کا شمار کریں نا ابھی انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتا سکتے ہیں ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں. ایک گھر میں 8 افراد, سب پہ نماز فرض. کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟ اور اگر دیکھا جائے تو کسی کے پاس فجر ہوگی, کسی کے پاس جمعہ ہوگا, کسی کے پاس عید ہوگی. اور اب بہت سارے لوگ آپ کو فخر سے بتائیں گے جمن تو لے کے ہون تک کدی مسجد منہ بھی نہیں ویکھیا. جن کے نام پہ جمع ہوئے نا بھائی ان کے سارے بدن زخموں سے چور چور تھے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کربلا میں مشکل گھڑی کون سی تھی؟ کہ ہماری نماز مغرب میں تاخیر ہوگی. ہماری نمازیں تاخیر ہوتی ہیں یا قضا ہوتی ہیں؟ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں بھائی ہم؟ آپ نے اپنی اولاد کو بہت کچھ دیا, گھر گاڑی بنگلہ. اس اولاد کے لیے آپ نے پردیس کے دھکے بھی کھائے ہیں بھائی. دنیا کی ہر خواہش ہر باپ کی آرزو ہے کہ وہ پوری کروں. اتنا کچھ دیا. میرا ایک سوال ہے, کیا آپ اپنے بچوں کو مصلی دیا؟ آپ اپنے بچوں کو درود کی تسبیح دی؟ تلاشی لو گھروں کی.
घरों से मुसल्ले नहीं मिलेंगे, मेहमान आ जाए तो स्यापा बढ़ जाता है। और यार जिनके नाम पे जमा हुए हो ना, उन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी थी। और ये सजदे कहां से मिले थे, ध्यान से सुनिएगा। मेरे नबी सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहते थे, पांव मुबारक मुतवर्रम हो जाते थे। अर्ज किया गया ना हुजूर आप मुशक्कत में पड़े रहते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपकी बरकत से अगले पिछलों के गुनाह माफ फरमा दिए। तो हुजूर क्या फरमाते हैं, अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। ये हुजूर हैं। और सैयदा फातिमा ने अपने बाबा को सजदों में देखा, और सईदा का मिजाज क्या है, आप मुसल्ला बिछा लेती हैं और फिर सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़ी रहती हैं। एक दिन पता क्या कहती, मालिक तेरी रातें कितनी मुख्तसर है, रात बीत जाती है, फातिमा का ज़ौक़े बंदगी नहीं पूरा होता। अल्लाह एक रात फातिमा को दे दे, जी भर के सजदे तो कर लो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पढ़िएगा, आप फरमा दे मैंने तहज्जुद अपने बाप से सीखी है। करबला वालों की तो भाई तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई, करबला में भी कज़ा नहीं हुई। मुश्किल घड़ी ताखीर की बात की, आंसू बहाना, उनकी याद में तड़पना मोहब्बत है भाई। देगे चढ़ाना, लोगों को न्याज मारना, सब ठीक है। क्या मोहब्बत यहां आके क्या दम तोड़ गई यार, बस यहां ही रुकना है हमने। जिनके नाम पे जमा हुए हो उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, और जिनका जिक्र अभी हजरत कर रहे हैं ना यजीद, उसके अंदर ये सारी करतूतें, वो नमाज नहीं पढ़ता था, शराबी था। अगर नफी कर रहे हैं और उनके नाम पे हम आंसू बहाते हैं और नारे लगाते हैं, मोहब्बत तो अमल आसान करती है, मोहब्बत दावा अमल दलील है। माजरत से कहूंगा हुसैनियत के नारे खोखले हो गए, उन्होंने वक्त आखिर भी सजदा नहीं छोड़ा था। आज किस बज़म में मैं और आप वादा करके जाएंगे हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। और वक्त आखिर हजरत ने यह भी तवज्जो दिलाई थी कि नेज़े की नोक पे हुसैन ने कुरान सुनाया था, कुरान पढ़ा था। भाईजान क्या हम कुरान पढ़ते हैं? माजी के दरीचों में झांक करके देखो, धुंधला सा नक्शा है, बचपन में बड़ा था नाजरा, और बाकायदगी के साथ नहीं, हफ्ते में 2 दिन आते थे, और घर से पैगाम भी आता था इसको छुट्टी दें। आप सब की जरूरत नहीं कि आप सब ये कहें कि इसने सबक नहीं सुनाया, क्योंकि आप सबको अच्छी तरह पता, अगर मैंने छुट्टी ना दी तो रात को इसके अब्बे ने आके मेरी छुट्टी करवा देनी, जाहिर है। वो आके कहेगा मौलवी मसद तेरे प्यो दी, यही रवैये भाईजान। वो बचपन में नाजरा पढ़ा था, उसके बाद कब पढ़ा भाई? बड़े हुए, फैक्ट्री कारखाना दुकान घर बनाया, फिर पढ़ा। वो भी खुद नहीं पढ़ा, मस्जिद मदरसे से लाके बच्चों को पढ़ाया। वादा करो हम रोजाना पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, अमल के जज्बों से पढ़ेंगे। वादा करो हम नमाज नहीं छोड़ेंगे।